अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। अ, आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तान आए हैं 2 रोज़ा दौरे पर और उन्होंने अपने 2 रोज़ा दौरे में जो NFRCC है वहाँ का दौरा किया। जो फ्लड के हवाले से जो सारे मामलात हैं उस पर कुछ ब्रीफिंग ली। वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी मुलाकात की और उन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ में उनसे ये कहा गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी और कुछ लोगों ने कहा जो वहाँ पर मौजूद थे कि पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है उस हवाले से एक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक डोनर कॉन्फ्रेंस जो है ना वो कराई जाए। और आज उन्होंने वही बात कही जिसका कि हमने पहले कहा था इसी चैनल से, और हमने पहले भी बात कही थी कि जो कुछ पाकिस्तान में डिज़ास्टर हुआ है उसकी ज़िम्मेदार जो हैं वो आलमी क़ुव्वतें और बड़ी ताकतें और सनती ममालिक हैं। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान ने तो कोई जो ओज़ोन की तब्दीली है, जो माहौलियात की तब्दीली के हवाले से जो काम तो पाकिस्तान ने तो कुछ किया नहीं था, लेकिन नुकसान जो है पाकिस्तान को उठाना पड़ गया। इसलिए कि पाकिस्तान के जोग्राफियाई के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं हमारे गिर्द वो पिघले हैं मौसमी तब्दीली की वजह से। तो बुनियादी तौर पर इन लोगों को चाहिए था कि वो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी को कबूल करें। तो इसी हवाले से कहा गया है कि मतलब वो एक डोनर कॉन्फ्रेंस हो। लेकिन बहरहाल मेरा एक ख़्याल है और मैंने ख़ुद अपने तौर पर जो छोटा मोटा हमारा एक प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए हमने ऑलरेडी अक़वाम मुत्तहिदा से ये कहा हुआ है और 2-3 और इदारों को भी हमने रिक्वेस्ट की है। बहरहाल मतलब एक रिक्वेस्ट होती, ज़रूरी तो नहीं कि कोई हमारी रिक्वेस्ट को माने भी, लेकिन जो एक हमारा प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमने कहा है कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की न सिर्फ मदद की जाए बल्कि पाकिस्तान के कर्ज़े जो हैं वो माफ़ करने की बात की जाए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को हुकूमती सतह पर ये बात जो है ना उठानी चाहिए कि जो कुछ हमें मतलब जो कर्ज़े दिए हुए हैं आपने वो कर्ज़े हमें माफ़ करने के, ठीक है मदद जो होगी क्योंकि हम पाकिस्तान को तो तकरीबन पूरा इन्होंने तकरीबन 50 साल पीछे जो है ढकेल दिया है और तकरीबन इस वक्त 40% से ज़्यादा जो है पाकिस्तान वो पानी में डूबा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत, ठीक है मदद जो आ रही है ठीक है, लेकिन इस पे अगर जोर डाला जाए और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ज़रिए अगर ये अपील करवाई जाए कि पाकिस्तान के जो कर्ज़ हैं, जो कर्ज़ दिए हुए हैं जिन ममालिक ने, उनको कम अज़ कम जो है माफ़ कर दिया जाए। ठीक है जो कलील जो है कलील मुद्दती वो जो है फौरी और उनका सूद वगैरह ठीक है 1-2 अगर कोई है, क्योंकि बुनियादी तौर पर हमारा तो नुकसान ऐसा हो गया कि हम तो अब ये कर्ज़े इतनी जल्दी वापस कर भी नहीं सकते। तो ज़ाहिर सी बात है कर्ज़े वापस नहीं करेंगे तो उस पर ऑलरेडी सूद भी चढ़ेगा और वो कर्ज़े भी, तो लिहाजा इसमें मैं समझता हूँ कि बेहतरीन एक वक्त से फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि जो इमदाद हमें दी जा रही है ना, मैं समझता हूँ वो इमदाद उस नुकसान की बनिस्बत बहुत कम है जो हमें हुआ है। अच्छा, इसी हवाले से जब ये थोड़ा सा बात हुई है तो मैं कर लेता हूँ इंटरनेशनली थोड़ा सा पहले शंघाई कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस CEO की कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें अब फाइनल होता जा रहा है कि काफ़ी मुल्कों के जो है हेड्स वहाँ पर आ रहे हैं और मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ पर मोदी साहब भी आ रहे हैं और उसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं शहबाज शरीफ साहब वो भी वहाँ जाएंगे और कोशिश ये की जा रही है कि उनकी कोई साइड लाइन में मुलाकात हो। और मैंने आपको इसी चैनल के हवाले से बताया था कि सिर्फ वो पाकिस्तान ही कोशिश नहीं कर रहा बल्कि जो मगरबी ताकतें हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया को करीब लाना, मैं नहीं कहूँगा, मैं गलत बात नहीं कहूँगा, करीब लाने की बात नहीं करूँगा, वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को इंडिया के ताबे करना चाहती हैं वो भी कोशिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ की और उनकी एक मुलाकात हो जाए, किसकी, मोदी साहब की, ताकि कुछ मामलात वो अपने हिसाब से उसको सेटल डाउन कर सकें। तो उसमें ईरान भी आ रहा है और बहुत सारे ममालिक आ रहे हैं, एक बड़ा इवेंट है। और आपको पता है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म वैसे, और ईरान के जो हवाले से मैंने बात की तो ईरान पहली दफ़ा आ रहा है, तो देखा जाए तो आस्ते आस्ते ये प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है, तो इसकी एक अहमियत बढ़ती जा रही है, तो ये देखना होगा। अच्छा, दूसरा आपने खबर सुन भी ली होगी कि मैंने पहले बताया था शुमाली कोरिया के हवाले से। शुमाली कोरिया ने एक कानून जो है बनाया है अपने मुल्क में और वो कानून ये है कि उनको अब राइट होगा कि वो किसी अपने मुल्क पे अगर कोई ख़तरा देखें
تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پری ہیمپٹیو اسٹرائک وہ کر سکتے ہیں. اور یہ پری ہیمپٹیو اسٹرائک جو ہے، پری ہیمپٹیو اسٹرائک کا جو قانون ہے، سب سے پہلے یہ متعارف خیر سے امریکہ بہادر نے کرایا تھا. تو ظاہر سی بات ہے جب امریکہ پری ہیمپٹیو اسٹرائک کا اگر رائٹ رکھتا ہے تو پھر دوسرے وائی ناٹ اندر کنٹری، ان کو اگر محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی ان کے بارڈرز کے اوپر کوئی خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ ہے، اور انہوں نے اپنی کابینہ سے اس قانون کو پاس کر لیا ہے. تو ڈیٹ مین جو میں آپ سے کہتا رہا کہ خطے کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ معاملات جو ہے ادھر گڑبڑ چل رہے ہیں. اچھا، دوسرے ایک چیز آپ کو میں نے بتا دیا تھا، مسلسل اسی چینل سے آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں کہ روس اور یوکرائن کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، روس جو ہے اب بڑے دھیمے طریقے سے لڑ رہا ہے، گو کہ یوکرائن کو بڑی مدد مل رہی ہے. یوکرائن بڑا بھاری پڑ رہا ہے اس وقت روس پر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روس شاید کچھ تھوڑا سا آہستہ آہستہ چل رہا ہے، کیونکہ جیسے بتایا گیا تھا اسی چینل سے، اور آپ کو بتاتے بھی رہا اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہاں سردیوں کے اندر جو ہے نا بہت بڑی پرابلم ہونے والی ہے توانائی کی. تو مجھے لگتا ہے کہ نومبر کے مڈ کے اندر یا اینڈ آف دی نومبر جو ہے نا رشیا ان کی گیس ایک دم بند کر دے گا. ابھی تو بند کرنا شروع کر دی ہے یورپ میں، تو ابھی سے ہی مطلب بہت زیادہ ہاہاکار مچی ہوئی ہے، اور کئی جگہ ابھی بھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. ایون بیلجیم کے اندر اور یورپین یونین میں پرسوں 2 دن پہلے بھی اس پہ ڈسکس ہوئی کہ بھئی ہم کیا کریں گے، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بڑے پیمانے پہ کوئی نیا ڈیزاسٹر یہاں پر آ سکتا ہے. تو یہاں یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے پاس ایک ہتھیار ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کو پھر تاریخ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ سردیوں میں جنگ لڑنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ رشینز تو خیر وہ آپ کو ہوتا ہے کہ وہ جو شمالی قطب شمالی وغیرہ کے اندر رہنے والے ہیں، اور اس قسم کے وہ رشینز تو عادی ہیں، اور جو سائبیریا وغیرہ کے، تو یہ جو ویسٹرن ممالک ہیں، یہ خاص طور پہ جو بیلجیم ہالینڈ وغیرہ ہو گیا، فرانس وغیرہ، جرمنی وغیرہ، یہ اتنے یوز ٹو نہیں ہیں ان کے فوجی اس تمام صورتحال کے. تو اگر ایسے موسم کے اندر ان کے لوگوں کو اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر وہ کس طرح فوج جو ہے موبلائز کرے گی، شہروں میں کیا کرے گی، لوگوں کو سنبھالنے کے لیے کیا طریقہ، بہت ساری چیزوں پہ مطلب ڈسکس ہو رہا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نیا جو ہے نا ایک کیوس جو ہے پورے یورپ میں پیدا ہو رہا ہے. ملکہ الزبتھ کے حوالے سے آپ کو پتہ لگی یا بتا بھی دیا تھا ہم نے، اور آپ نے ویسے بھی خبریں سن لی ہوں گی کہ ان کی تو اب تدفین جو ہے وہ 10 دنوں بعد ہوگی، اور ان 10 دنوں کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی، بہت سارے معاملات تبدیل ہوں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہاں ایک اصول ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے، جو رول کرتا ہے، اسی کے نام کی مطلب کرنسی یا سکے وغیرہ چلتے ہیں، نوٹ وغیرہ چلتے ہیں. اس کے لیے کوئی 3 مہینے کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دا 3 منتھس جو ہے وہ پھر نیا بادشاہ جو آتا ہے اس کا نام اور اس کے سکے وغیرہ پہ اس کی تصویریں وغیرہ آ جائیں، اور جو کچھ بھی ہے طریقہ کار، تو وہ مجھے لگتا ہے 3 مہینے لے گا. چارلز جو ہیں، شہزادہ چارلز جو ہیں وہ بادشاہ بن گئے، لیکن ابھی تک یہ میں بتا دوں کہ ان کا آفیشیلی سیرمنی جو ہوتی ہے نا وہ ابھی نہیں ہوئی ہے. تو وہ دیکھیں کب ہوتی ہے. بہرحال ملکہ الزبتھ کا ایک ہے تعلق پاکستان، 2 دفعہ وہ آ چکی ہیں، اور پاکستان جب بنا تھا تو بننے کے بعد بھی جو گورنر جنرل وغیرہ آتے رہے، اور بہت سارے معاملات کے اندر جب ہم کامن ویلتھ کنٹریز کے حوالے سے جب انڈیا پاکستان ان کے ساتھ تھا، تو پاکستان بعد میں بھی تھا، کافی حد تک ہمارے معاملات ان کے ساتھ رہے ہیں. بہرحال ایک اچھا دور تھا ان کا، اور بہرحال ایک دور جو ہے ملکہ کا ختم ہو گیا، تاج برطانیہ کا. تو اب نئے بادشاہ آ رہے ہیں، اور دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات جب بادشاہ نیا آئے گا، خیر وہاں کی سیاست پہ تو اتنا کوئی اثر نہیں ہوتا بادشاہت کا. بادشاہ جو ہے مطلب ایک ٹھیک ہے، ایک سمبل ہے، مطلب وہ آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ اگر بادشاہ اگر آ گیا ہے تو برطانیہ کی سیاست میں کوئی بڑے پیمانے پہ تبدیلی آئے گی، ایسا ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال جو سیاست کے اندر جو معاملات ہیں، وہ جو نئی وزیر اعظم آئی ہیں ان کی وہی کچھ جو ہے وہ کریں گی، جو خاص طور پہ جو اس وقت یورپ کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں. تو جیسے جیسے خبریں آتی ہیں گی میں آپ کو دوں گا. اچھا، پاکستان کے حوالے سے دیکھیے ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. حالات بڑے کروشل ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں میں نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا، اور ویسے بھی میں نے اپنے انٹرویوز میں بھی کہا، اور کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی تھی. بہت سارے لوگ ابھی بھی اس چیز پر اٹکے ہوئے ہیں کہ عمران کو معافی مانگنی تھی، نہیں مانگنی تھی، کیا تھا کیا نہیں تھا. دیکھیں میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی، اور میں بڑے وضاحت سے اور بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب جو انہوں نے ڈرافٹ دیا تھا، ڈرافٹ بڑا اچھا تھا، اسی ڈرافٹ کے ساتھ اگر ان کے وکیل وہاں پہ حامد خان صاحب اگر یہ الفاظ کہہ دیتے کہ میرے موکل نے جو بیان دیا تھا، جو تقریر کی تھی، اس کی میں نے جو ہے وضاحت جمع کرا دی ہے، اور یہ اس وضاحت کے بعد بھی اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ توہین عدالت ہوئی ہے تو میرا موکل جو ہے اسے تسلیم نہیں کرے گا، یا مثال کے طور پہ کہہ دیتے کہ میرے موکل کے نزدیک جو ہے یہ توہین نہیں ہوتی،
لیکن اگر عدلیہ سمجھتی ہے تو یہ توہین ہوئی ہے تو ہمارے موکل جو ہے، میرا موکل جو ہے وہ یہ الفاظ واپس لیتا ہے اور ججوں سے جو ہے عدلیہ سے معافی کا خواستگار ہے. یہ بات میں نے پہلے کہی تھی. اچھا، اب اسی چیز کو میں نے پاکستان سے باہر کے کئی وکلا سے ڈسکس کیا ہے، بڑے اہم لوگوں سے میں نے ڈسکس کیا ہے کہ یورپ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ توہین عدالت یہاں پر نہیں ہوتی. یہاں پر جو ہوتی ہے نا وہ ڈیفرمیشن ایک دوسری چیز ہوتی ہے. مطلب یہ کہ ڈیفرمیشن بھی نہیں بلکہ کیا کہنا چاہیے، مطلب جیسے عدالت کسی کو بلاتی ہے ڈس اوبے، مطلب بلایا آپ کسی کو، ایک آدھ دفعہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. تو اگر آپ ایک نوٹس ملا، دو نوٹس ملے، تیسرے نوٹس پہ اگر آپ نہیں جاتے تو پھر وہ آپ کو ایک نوٹس آتا ہے کہ آپ نے عدالت کی بات نہیں مانگی. تو یہاں پر کچھ اس قسم کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے مطلب، لیکن ایسا جو پاکستان میں ہے نا ایشو وہ نہیں ہے. میں نے کچھ فورن جو ایکسپرٹ ہیں، لائر جن سے تعلقات ہیں، ان سے ایک ایڈوائس مانگی تھی. تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے جو بات کہی نا وہ تھوڑی سی میرے سے مختلف ہے لیکن ایز سچ وہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو پاکستان کا ظاہر ہے انہوں نے بھی کانسٹیٹیوشن دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس حوالے سے تو وہ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ہونا ہی نہیں چاہیے توہین عدالت کا. وہ کہتے ہیں کہ عدالت کی توہین کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یا تو عدالت کو تھریٹ ہوتا ہے، توہین نہیں ہوتی، وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے جو پاکستان کے حوالے سے وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے لائر کو چاہیے تھا کہ وہ بار ذمہ داری جو ہے نا ایسی صورت کے اندر جج کے اوپر ڈالے، کورٹ پہ نہیں، جج کے اوپر ڈالے. ان کا کہنا یہی تھا جو میں نے کہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا جو ہے اس کے اندر معافی نامہ ہونا چاہیے تھا جس میں یہ کہا جاتا کہ میرے جو ہے موکل ہیں عمران خان جو ہیں، انہوں نے جو تقریر کی تھی اس سے ان کی مقصد کہیں بھی کسی جگہ بھی ججز کی توہین یا عدلیہ کی توہین کا نہیں تھا. اور وہ اپنے اس چیز سے، اور میں بھی اکارڈنگ ٹو قانون جو بھی پاکستان کا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ توہین نہیں ہوتی. لیکن اگر ججز سمجھتے ہیں، اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ کورٹ کا لفظ نہیں لکھنا ہے، آپ نے جج لکھنا ہے، یہ نہیں لکھنا تھا کہ کورٹ اگر سمجھنا. کہا کہ اگر معزز جج صاحبان سمجھتے ہیں کہ میرے موکل کے اس بیان سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین ہوئی ہے، اور وہ تشریح اس بات کی لفظ یہ انہوں نے کہا کہ تشریح کہنا چاہیے کہ اگر ججز یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے یعنی میرے موکل کے بیان سے اگر وہ یہ تشریح کرتے ہیں کہ توہین ہوئی ہے تو میرا موکل اپنے الفاظ کو واپس لیتے ہوئے اس عدالت سے معافی کا خواستگار ہے. کہنا کہ اس متن میں اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ براہ راست جو ہے نا پھر عدالت کے اوپر نہیں جاتی بلکہ ججز کے اوپر آ جاتی کہ میرے موکل نے ججز سے کہا ہے، کورٹ نہیں کہنا. کیونکہ پھر اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب ججز کے اوپر بات آتی ہے تو پھر جج یہ سوچتے ہیں کہ ایک شخص نے براہ راست ہم پر بات ڈالی ہے کیونکہ وہ کورٹ کی بات نہیں کر رہے، وہ ہم پہ کر رہے ہیں. یہاں کے وکلا یہ کہتے ہیں کہ وکیل جو بات میں نے کہی تھی نا، یہاں کے وکلا بھی کہتے ہیں کہ ججز کو اصل میں وکیل جو ہے نا وہ راستہ دکھاتا ہے اپنے موکل کو بچانے کے لیے. اور جب کوئی وکیل کسی کو جرم کو سزا دلانا چاہتا ہے تو وہ عدلیہ کے راستے بند کرتا ہے اس کو مطلب سزا دلوانے کے لیے. مطلب اگر کسی مجرم کو اگر وکیل نے سزا دلانی ہے تو وہ پھر ججز کے آگے ایک رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، راستوں کو بند کرتا ہے. لیکن اس کے بنسبت اگر کوئی وکیل صفائی ہوتا ہے جو سپورٹ کرتا ہے تو وہ اپنے موکل کے لیے راستہ عدالت کو دکھاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں، اب دیکھیے فورن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان، اب دیکھیے پاکستان سے باہر لوگوں کی کیا سوچ ہے. وہ یہ کہتے ہیں گوروں کی بات، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے اور اس کی بہت بڑی پاور ہے، ورلڈ فیم لیڈر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح اگر آپ بار اگر ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دیتے تو عدالت کا جج بھی سوچتا کہ میں ایک شخص کو کس طرح مطلب اس بنیاد کے جبر وہ معافی مانگ رہا ہے تو میں اتنی بڑی شخص ہوں جو اتنا پاورفل سیاسی شخصیت ہے، میں کس طرح اس کو، کیونکہ باہر تو جج پہ ڈال دیا نا کہ اگر آپ یہ تشریح کرتے ہیں کہ اگر توہین ہوئی تو میرا وہ موکل جو ہے الفاظ واپس لیتا ہے اور معافی کا آپ سے خواستگار ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بڑی پولیٹیکل شخصیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں وکلا کہ پھر تو انٹرپول بھی ہاتھ نہیں ڈالتا. انٹرپول بڑی طاقتور تنظیم ہے، انٹرنیشنل پولیس ہے. وہ کہتے ہیں یہاں کے وکیل جو ہے فورنر، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پولیٹیکل شخصیت ہوتی ہے طاقتور پولیٹیکل ہوتی ہے تو انٹرپول بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے. تو یہ تو ایک ججز کا مسئلہ ہے، ججز کبھی بھی اپنے ذمہ داری لیں گے. ایگزیکٹلی وہی بات کہی جو میں ان سے کہہ رہا تھا. اور اب یہ تو ایک بات ہوگی نا جنرل. اب میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، ہم نے جو ان کو مشورہ دیا تھا اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا تھا اور میں نے آج بھی کئی لوگوں کا، لوگ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر وہ معافی نہیں قبول کرتے تو پھر کیا ہوتا. بھائی دیکھیے ایک بات سنو، میں نے آپ کو کافی عرصے سے بتا رہا ہوں کہ موجودہ حکومت نے عمران خان کو دیوار سے لگانے کا اور سیاست سے باہر کرنے کا فیصلہ کر رکھا. یہ اب سے نہیں کہہ رہا میں تقریباً 1 سال سے کہہ رہا ہوں. اور بعد میں پھر آپ نے دیکھا لوگ نہیں مان رہے تھے، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آ گئی
چینج آف جو ہو گیا سارا جو ڈرامہ کیا گیا انہوں نے کہ جناب وہ نو ووٹ آف نو کانفیڈنس وغیرہ وہ سب وہی سب سارا چکر کیا اس کے پیچھے امریکہ. میں بتاتا رہا ہوں ساری چیزیں. تو یہ چیز تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ انہوں نے عمران کو پیچھے کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اگر یہ معافی مانگ کے اگر یہ ججز کے اوپر ڈال دیتا تو بہتر یہ تھا کہ ججز جو ہے چھوڑتے ہر صورت میں. اگر نہیں چھوڑتے نا مثال کے طور پہ اگر نہیں معاف کرتے جو اگر نہیں جیسے کہتے ہیں نہیں کرتے معاف تو پھر بھی جو ہے کہ آپ کے پاس آگے تو جا کے پھر آپ نے اپیل میں جانا ہی تھا. لیکن آپ نے ایک موقع گنوا دیا. آپ نے ایک موقع گنوا دیا. اور میں کیوں کہہ رہا تھا وہ آپ یہ بھی سن لیں میرا تجزیہ نہیں تھا آج کا میرا یہ وی لاگ نوٹ کر لیں لوگ. میں نے کہا تھا کہ تین ججز اس بات کے اوپر راضی تھے کہ عمران خان اگر معافی نامہ داخل کر دیتے ہیں ٹیکنیکل طریقے سے کر دیتے کہ بھائی اس صاحب جیسے میں نے کہا نا یہ ہوتا کہ میرا موکل کہتا ہے کہ اس نے توہین نہیں کی لیکن اگر عدلیہ سمجھتی جو میں پہلے کہتا رہا اگر ججز سمجھتے ہیں کہ توہین ہوئی تو اپنے الفاظ لے کے ججز سے معافی کا خواستگار ہے. بات ختم ہو گئی. اللہ خیر صلی اللہ. اگر آپ کر دیتے تو یقین کریں تین ججز یہ کہہ چکے تھے اہم حلقوں کو کہ ہم اپنے اوپر بار نہیں لیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے وہ جانتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی آج سے 3 مہینے سے کوشش کی جا رہی ہے. نہ حکومت اپنے لیے تیار ہے. حکومت چاہتی کہ ادارے پکڑیں. کھل کر کہہ دوں وہ حکومت چاہتی کہ کوئی ادارہ پکڑے. ادارہ چاہتی کہ حکومت پکڑے. حکومت یہ دونوں مل کے چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے ذریعے پکڑیں. تو عدلیہ نے کہا کہ ہماری گردن ہم پہ بات نہ ڈالیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جتنے کیسز عمران خان پہ بنے وہ غلط بن رہے ہیں. عدالت کے ججز سمجھتے ہیں وہ اتنے چھننے کاکے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ عمران خان کو کس کے کہنے کے اوپر دیوار سے لگایا جا رہا ہے. دے نو آل دی سچویشن. لہٰذا وہ اپنی گردن نہیں پھنسانا چاہتے. اگر آپ یہ کہہ دیتے تو 100% میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 ججز اس بات پہ راضی تھے کہ ان کو مل جاتی. میری اس بات کی تصدیق آپ تھوڑا سا انتظار کریں. جب کبھی بھی اطہر من اللہ ریٹائر ہوں گے اس ججز سے یا کوئی جج ریٹائر ہوگا تو اپنی سوانح عمری میں بھی بات لکھا گیا کہ کل کی تاریخ میں 3 ججز عمران کو معافی دینے کے لیے تیار تھے. یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں. میں نے ایسے ہی نہیں کہا تھا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں ہوائی تجزیہ نہیں کرتا. مجھے پتا میری سوچ چھوڑ دیں جو کچھ بھی ہو. بہرحال ٹھیک ہے سینئر وکلا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کے انتہا پسندانہ جو ہے نا مطلب جو وکلا ہیں ان کے جو حامل جو قانونی مشیر ہیں انہوں نے عمران خان کو ایک بند قانونی راستے کے اندر لگا دیا ہے. دیکھیں یاد ہوگا لوگوں کو کہ جس وقت بھٹو صاحب کو ہوا تھا پھانسی کا آرڈر سارے لوگ کہہ رہے تھے بھٹو صاحب سے معافی مانگ لی. یہ بات مجھے خود بتائی ہے. مجھے خود نصرت بھٹو نے کہی تھی 70 کلفٹن کے اندر. انہوں نے مجھے بات خود کہی تھی کہ سارے لوگ کہہ رہے تھے معافی مانگ لے. بعد میں ممتاز بھٹو نے بھی مجھے اس بات کی تصدیق کی. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سب کہہ رہے تھے معافی مانگ لے لیکن صرف ایک واحد کون تھا عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب تھے جو منع کرتے رہے ان کو. عبدالحفیظ پیرزادہ کہتے رہے کہ نہیں بھٹو صاحب آپ نے معافی نہیں مانگنی. بہت بڑے لیڈر ہیں. آپ دیکھیں یہ ابھی تھوڑے دن ابھی کچھ منٹ ہی لگیں گے اور آپ دیکھیں کہ لوگ نکل آئیں گے اور جیلیں ٹوٹ جائیں گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. بھٹو صاحب کو روکنے والے جو ہے معافی نامہ داخل کرانے سے وہ عبدالحفیظ پیرزادہ تھے. یہ بات بیگم نصرت بھٹو نے مجھ سے بنفس نفیس خود کہی تھی میرے موجود میں 1-to-1 ملاقات کے اندر 70 کلفٹن کے اندر. تو یہی صورتحال جو ہے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے نا سارے کے سارے جس وقت جو بڑے بڑے ادارے کے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب ایک اسی سینیریو کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی بھول میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو. عمران خان بھٹو نہیں ہے. عمران خان بھٹو سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. بھٹو کے دور کے اندر لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا. عمران کے دور میں لوگوں کو شعور ہے. اگر انہوں نے کوئی غلط حرکت عمران کے ساتھ کی تو میں پھر بتا رہا ہوں کہ حالات بے انتہا خراب ہو جائیں گے. تو یہ ترجیحات تھی جو میں نے آپ کو بتائی. اچھا اب دوسرا آج کی بات کہ دہشت گردی کے حوالے سے آج ان کو بلایا تھا عمران خان کو. میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کیا. میرے ٹویٹ پہ میں نے تو ٹویٹ میں بھی کہا تھا کہ عمران خان کو نہیں جانا چاہیے بنیادی طور پر. اس کی وجہ یہ کہ جو کلاز ان کے اوپر لگائی ہیں جو دفعات وہ تو اس کے اوپر تو بنتی ہی نہیں نا کسی قسم کی عمران خان کے اوپر. مطلب کہ ان سے کوئی سوال جواب کیے نہ ان کے پاس کوئی کلاشنکوف نکلی ہے نہ انہوں نے کوئی بم دھماکہ کیا ہے نہ کوئی آتشگیر مادہ پکڑا ہے نہ کہ کوئی فائرنگ ہوئی ہے. کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ کس بات کے لیے ان کو بلا رہے ہیں؟ تو یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ عمران خان کو دیوار سے لگانا چاہ رہے ہیں. تو لہٰذا اچھا کیا کہ عمران خان GIT میں نہیں گیا. اپنے وکیل کے ذریعے انہوں نے جواب جمع کرا دیا لیکن مجھے پتہ یہ لگا کہ پھر ان کو اس بات کے اوپر بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. اچھا دوسرا ایک بات یہ بتاؤں کہ جو ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں اور یہ بات اب کنفرم ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. اور اب جو معاملات ہے وہ یہ طے کیے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو کیسز کے اندر پھنسا کے جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا عمران خان کو کیسز کے اندر پھنسایا جائے. لمبے کیسز میں پھنسانے کے بعد
کوشش یہ کی جائے کہ ان کو نااہل کر دیا جائے. میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا, یہ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں میں, نااہل کرنا ہے انہوں نے, تاکہ وہ نواز شریف کا جو ہے نا وہ لیول برابر کرنے کے لیے, تاکہ جب ان کی نااہلی کا کیس ختم ہوگا تو پھر نواز شریف کا اور بے نظیر کا بھی ہوگا, سوری مریم کا بھی ہوگا. تو وہ تو ہونا ہے, اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ لوگ اس سے نہ ڈریں, آپ کر دیں معافی. اگر اول تو وہ کرتے ہی نہیں, لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جناب وہ سزا ہو جائے گی تو نااہل ہو جائیں گے. تو نااہل تو انہوں نے ہونا ہے, یہ میں پہلے کہتا رہا ہوں. اب کوشش یہ کی جا رہی ہے, اس میں کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں کہ عمران خان نااہل ہو جاتے ہیں تو ان کو آگے کیسوں میں چلایا جائے, اور بعد میں جو ہے باقیہ جو ہے پی ٹی آئی جو وہ جا کے اسمبلیوں کے اندر بیٹھ جائے. یہ اندر سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جو باقی ماندہ جو پی ٹی آئی ہوگی وہ جا کے قومی اسمبلی میں بیٹھ جائے گی, کیونکہ الیکشن ہونے نہیں جا رہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, تو اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ضمنی تو کینسل ہو گئے, کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو عام انتخابات ہیں ان کو بھی تقریباً 1 سال کے لیے, جب تک یہ اسمبلیاں پوری نہیں ہوتی ہیں اس وقت تک ان کو آگے کر دیا جائے. تو اس تمام صورتحال کا جو سازشیں ہو رہی نا, اس کے اندر کہیں نہ کہیں عمران خان کے اندر کے پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں, اور وہ اس چیز کے اندر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو نااہل کر دیا جائے اور وہ پھر پارٹی کی قیادت سنبھالے. ظاہر سی بات ہے جب وہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے تو پھر پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی. میں نے آپ کو پہلے کہا, پھر بتا رہا ہوں, پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی. پارٹی میں جب ٹوٹ پھوٹ ہوگی تو پارٹی ٹکڑے میں بٹے گی, جب ٹکڑے میں بٹ جائے گی تو پھر ان کی کوشش کی جائے گی کہ جس طریقے سے ایم کیو ایم کا حال کیا گیا تھا یا دوسری پارٹیوں کا حال کیا گیا تھا, اسی طرح پی ٹی آئی کا بھی کیا جائے. باقاعدہ ایک پلاننگ کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن کیا اس تمام صورتحال تک عمران کے فالوورز جو قوم خاموش رہے گی؟ اتنے اور تک مجھے نہیں لگتا کہ خاموش رہے. یہ تمام جو پلان بنا کر بیٹھے ہیں یہ اسی صورت میں ہے کہ اگر عوام نہ نکلے, اگر عوام روڈوں پر آ گئی تو پھر یہ سارے پلان جو ہے دھرے رہ جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.